آپ کو لیے چلیں گے حیدرآباد، جہاں پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری خطاب کے لیے آ چکے ہیں۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری حیدرآباد میں جلسہ عام سے خطاب کے لیے آ چکے ہیں۔ پرجوش نعروں سے، گیتوں سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ تالیوں کے گونج میں بلاول بھٹو زرداری یہاں آئے ہیں، اور یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ حیدرآباد میں پی ڈی ایم کا جلسہ پوری آب سے شروع ہو چکا ہے، اور جلسہ گاہ تقریباً بھری ہوئی ہے، اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کے لیے آ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو، واہ حیدرآباد واہ! آج آپ نے ہمارا دل جیت لیا ہے۔ میرا خیال میں آج تک ہمارا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تحریک کا سب سے بڑا جلسہ حیدرآباد کے عوام نے کروا لیا ہے۔ ہم حیدرآباد کے بہادر اور غیور عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حیدرآباد کے عوام نے ہمیشہ جمہوریت کی جدوجہد میں آمریت کے مقابلے میں صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ جنرل ایوب خان ہو، یحییٰ خان ہو، جنرل مشرف ہو، جنرل ضیاء ہو، سب کے سب حیدرآباد کے عوام سے ڈرتے تھے۔ ضیاء تو حیدرآباد کے طلباء سے بھی ڈرتا تھا، یہاں کے اسٹوڈنٹ سے ڈرتا تھا، اس حد تک کہ آج کے دن ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگایا تھا۔ وہ اس لیے کہ اس ملک کے نوجوان اس آمر سے نہیں ڈرتے تھے، وہ جمہوریت کے لیے، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ اور آج بھی جو ہمارا سلیکٹڈ حکومت ہے، جو ہمارا کٹ پتلی ہے، جو ہمارا ناجائز، نا اہل اور نا لائق وزیر اعظم ہے، وہ بھی آپ سے ڈر رہا ہے۔ سلیکٹڈ کہتا ہے، ناجائز وزیر اعظم کہتا ہے کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے۔ اگر سندھ وزیر اعظم کا صوبہ نہیں ہے تو کس کا ہے؟ آپ نہ صرف آپ تو
कठपुतली हो, सिलेक्टेड हो, धांधली के नतीजे में बने हुए वजीर आजम हो, सिंध भी आपका नहीं है, बलोचिस्तान भी आपका नहीं है, पंजाब भी आपका नहीं है, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी आपका नहीं है। सिंध हमारा सूबा नहीं। कोई भी वजीर आजम ये लफ्ज इस धरती के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है? सिंध इमरान खान का सूबा नहीं, सिंध में बसने वाले भी उसके नहीं। उसे ना सिंध चाहिए, ना सिंध की आवाम, मगर हां, सिंध के जजीरे उसे जरूर चाहिए, सिंध का गैस उसको जरूर चाहिए, सिंध का कोयला उसको जरूर चाहिए, सिंध का जो टैक्स रेवेन्यू है, जो पैसा आप देते हो उसको जरूर चाहिए। लेकिन वो ना आप पे खर्च कर सकता है, ना आपके मसाइल दूर कर सकता है, ना आपको रोजगार दिलवा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके हुकूक पे डाका डालना जानता है, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, मगर आप इस मुल्क के अवाम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने हुकूक का भी हिफाजत करेंगे, हम अपनी जमहूरियत का भी हिफाजत करेंगे, और ये जो वजीर आजम है इसको जरूर भगाएंगे। हम कब से कह रहे हैं, ये आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे हमला करता है, ये आपके 18वीं तरमीम पे, आपके आईन पे, आपका दस्तूर पे हमला करता है। पिछले साल आपको आपका अपना NFC अवार्ड का हिस्सा नहीं दिया गया। पिछले साल आपको 116 अरब रुपया कम दिया गया था। इस साल आपको 200 अरब रुपया कम दिया जा रहा है। आप जरा सोचे, अगर आपको आपका हक दिया जाता, आपको वो पूरा 200 अरब रुपया दिया जाता, तो हम कितने हैदराबाद के नौजवानों को रोजगार दे सकते थे। हैदराबाद में हम कितने तालीमी इदारे खड़े कर सकते थे। हैदराबाद में हम कितने सेहत के इदारे खड़े कर सकते थे। ये इमरान खान की पैसा नहीं है, ये हैदराबाद की आवाम का पैसा है, ये सिंध की आवाम का पैसा है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंचकर अपना हक इनसे छीनेंगे। पीटीआई की हुकूमत, ये नालायक, ना जायज, ना अहल हुकूमत अपने साथ एक महंगाई की सुनामी ले आए है। आटा, दाल, चावल, हर चीज आम आदमी की खरीद से बाहर है, और खरीद भी ले तो पकाए कहां।
आटे की 20 किलो की बोरी 1237 रुपए, आलू 40 रुपए किलो, अंडे 175 रुपए दर्जन, दूध 120 रुपए लीटर, चीनी 90 रुपए किलो, दाल 160 रुपए किलो, पेट्रोल सुपर 112 रुपए लीटर, डीजल 116 रुपए लीटर। ये सब इमरान खान के कारनामे हैं। इमरान ने वादा किया था कि नया पाकिस्तान लेकर आएगा। नया पाकिस्तान तो महंगा पाकिस्तान निकला। नया पाकिस्तान महंगाई का पाकिस्तान निकला। और ये सिर्फ इसलिए कि हम पे ये नाजायज हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं। किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिलती, किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है, मेहनत कशों को, मजदूरों को उनकी मेहनत का सिला नहीं मिलता, मजदूरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, ताजरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स भी सरापा एहतजाज पे है, उनको अपना पेंशन नहीं दिया जा रहा है। हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स का भी मुआशी कत्ल हो रहा है। और ये सब के सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तब्दीली की वजह से है। तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है, तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तारीख में सबसे ज्यादा गुर्बत है। और ये सब कुछ इमरान खान की वजह से है। हमारा किसान सरापा एहतजाज है, हमारा हारी सरापा एहतजाज है। उनको अपना टमाटर का कीमत नहीं दिया जाता, प्याज का कीमत नहीं दिया जाता, और वो सिर्फ इसलिए कि ये नालायक हुकूमत अपना पाकिस्तानी किसान के फसल तो खरीदता नहीं है, वो बाहर से मंगवा रहा है। और नुकसान आप उठा रहे हो, नुकसान हमारा गरीब किसान उठा रहा है। इमरान की तब्दीली ने पाकिस्तान में ये पिछले 1 साल में इतना महंगाई कर दी, इतना बेरोजगारी गुर्बत करार दे दिया कि अब पाकिस्तान का 50% घराने मतलब आधा एक घर पाकिस्तान में अब इमरान खान की वजह से, तब्दीली की वजह से ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। वो अपना राशंस में कमी कर रहे हैं, इसलिए कि ये गरीब दुश्मन हुकूमत ने आपका जीना हराम कर दिया है। ये गरीब दुश्मन हुकूमत ने हर वो फैसला लिया है जो इस मुल्क के मजलूम तबका के खिलाफ है। ये गरीब दुश्मन हुकूमत अमीरों को रिलीफ दिलवाता है, अमीरों को रिलीफ दिलवाता है, मगर गरीबों को तकलीफ दिलवाता है। ये वही हुकूमत है, ये वही इमरान है जिसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है। मैं हैदराबाद के अवाम से पूछता हूं, मैं हैदराबाद के नौजवानों से पूछता हूं कि उन 1 करोड़ नौकरियों में से क्या आपको एक भी नौकरी दी गई है? ये वही झूठा इमरान है जो कहता था कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा। मैं हैदराबाद के अवाम से पूछना चाहता हूं
کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ عمران کی حکومت انکروچمنٹ کے نام پہ، چاہے وہ حیدرآباد ہو، سکھر ہو، میرے اپنا لارکانوں کا رائس کنال ہو، غریبوں کے سر سے چھت نہیں چھین رہا ہے؟ کیا ان 50 لاکھ گھروں میں سے آپ کو ایک بھی گھر دیا گیا ہے؟ یہ وہی عمران ہے، یہ وہی عمران ہے جو کہتا تھا کہ وہ قرض نہیں لے گا۔ یہ وہی عمران ہے جو کہتا تھا کہ آئی ایم ایف کے سے بھیک مانگنے سے پہلے وہ خودکشی کر دے گا۔ اور 3 سال میں کیا کیا؟ 3 سال کے اندر تاریخ کا سب سے زیادہ قرض لے لیا۔ اتنا قرض لے لیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی ہر حکمران کا دور اس سے پہلا بھی دے، پھر بھی پاکستان کا قرض کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عمران نے ہر پاکستانی کو قرضی بنا دیا ہے۔ ہر پاکستانی کو 175 روپیہ کا قرضی بنا دیا ہے۔ یہ وہی عمران ہے، یہ وہی عمران ہے جو دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دور میں پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا، باہر سے پیسوں کی بارش ہوگا، اور کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا ہے۔ پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار منفی میں ہے۔ پاکستان جیسے ملک معاشی سطح پہ افغانستان اور بنگلہ دیش کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ افغانستان حالات جنگ میں ہے۔ بنگلہ دیش ایک زمانے میں ہمارا حصہ ہوتا تھا۔ معاشی اکنامک گروتھ ریٹ میں پاکستان منفی میں ہے، اور بنگلہ دیش اور افغانستان ہم سے آگے ہے۔ اگر ہم ان سے کسی چیز میں آگے ہے تو ہمارا جو مہنگائی ہے وہ پوری ریجن میں سب سے آگے ہے۔ وہ بنگلہ دیش اور افغانستان کے مہنگائی سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ صرف اس ناجائز، نااہل اور نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے ہے کہ اس کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ آپ اس کا نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہو، آپ اس کا کرپشن کا بھی بوجھ اٹھا رہے ہو۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں کرپشن کا اضافہ ہوا ہے۔ عمران کی حکومت میں پاکستان کی تاریخ میں اب سب سے زیادہ کرپشن ہو رہا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ پی ڈی ایم نہیں کہہ رہا ہے، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے۔ مگر عمران سے کوئی سوال نہیں پوچھتا۔ بی آر ٹی منصوبہ میں کرپشن، فارن فنڈنگ کیس میں کرپشن، معلم جبہ میں کرپشن، بلین ٹریز میں کرپشن، علیمہ باجی کی سلائی مشینز میں کرپشن، پاپا جونز کا پیزا میں بھی کرپشن، مگر کوئی ان سے پوچھتا نہیں۔ آپ ان کا کرپشن کا بوجھ، ان کا نالائکی کا بوجھ، ان کا نااہلی کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، آپ بھگت رہے ہو اپنی بجلی کے بل میں، اپنی گیس کے بل میں، کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں۔ ہم کب تک اس نالائق کو بھگتیں گے؟ ہم کب تک اس کو برداشت کریں گے
کہ یہ ناجائز وزیر اعظم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے، پاکستان کی صحافت پہ، پاکستان کے انصاف کے ادارے پہ سب کچھ میں تالا لگا دیا ہے۔ ہم کب تک اس کٹ پتلی کو برداشت کریں گے؟ کب تک یہ اس قسم کے ایکسپیریمنٹس برداشت کرتے رہیں گے؟ پاکستان کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ عمران ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں نہ گھسیٹو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حیدرآباد کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کون گھسیٹتا ہے؟ کیا وہ گھسیٹتے ہیں جو ہر جلسہ میں کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی رول نہیں ہے، سیاست سے دور رہو، ہر ادارہ کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے؟ یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں جو ان کو انگلی پکڑ کے سیاست کرتے ہیں، جو ان کا انگلی پکڑ کے الیکشنز لڑتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشنز جتوا کے دکھائے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر کھڑے ہو، جو کہتے ہیں کہ میڈیا کو بھی ہمارے لیے سنبھالو، ہمارا بجٹ بھی پاس کروا لو، جو کہتے ہیں کہ دوست ممالک ناراض ہے آپ ان کو بھی جا کے سنبھالو، جو کہتے ہیں کہ ہم نے فیکٹو لیجسلیشن پاس کرنا ہے اس پہ بھی ہمیں مدد کرو، گلگت بلتستان پہ کنسنسس بنانا ہے تو کنسنسس بناؤ، اور سینٹ انتخابات آ رہے ہیں ہمیں ذرا مدد کرو، ذرا مدد کرو۔ جب ان کو اپنا ہار نظر آتا ہے، جب ان کو پتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہے، جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی ووٹوں کی وجہ سے وہ حکومت نہیں بنا سکتے ہیں، وہ طاقت میں نہیں آ سکتے ہیں، وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے ہیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے۔ ہم سے نہیں گھسیٹے جاتا ہے، ان سے گھسیٹے جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ سیاست سے بھی پیچھے ہٹو، آپ حکومت، آپ سیاست سے پیچھے ہٹو، آپ پارٹی کا تو بیانیہ ہے کہ ہر ادارہ کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے اور سیاست کو سیاستدان پہ چھوڑنا چاہیے، پاکستان کے عوام کو پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرنا چاہیے، پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرنا چاہیے، پاکستان کے عوام کو کے فیصلے کو ماننا پڑے گا، ان کو اپنے مستقبل کے فیصلے خود لینے کی اجازت دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جدوجہد کریں گے، ہم سب مل کے محنت کریں گے، اس ناجائز، نالائق، نااہل وزیر اعظم کو بگائیں گے اور ایسے عوامی حکومت بنائیں گے، ایسے عوامی حکومت بنائیں گے جو آپ کا حقوق کا تحفظ کرے گے، جو آپ کا معاشی صورتحال کا تحفظ کرے گا، جو جمہوریت کا تحفظ کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سارے مسائل کا حل نکالیں گے۔ آپ سے
آپ کا محنت، آپ کی جدوجہد ہم سب کے سامنے ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں. آپ یہ محنت جاری رکھیں گے. انشاءاللہ تعالی مارچ میں مارچ ہوگا. مارچ میں مارچ ہوگا اور آپ سب ہمارے ساتھ جائیں گے. مل کے ہم ساتھ لڑیں گے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے لے کے اسلام آباد کا مارچ ہوگا. میں انشاءاللہ تعالی کراچی سے لے کے سے نکلوں گا. ہم سب اپنے اپنے علاقے سے نکلیں گے اور سب ملیں گے تو اسلام آباد میں ملیں گے. سب ملیں گے تو فیض آباد میں ملیں گے. سب ملیں گے تو اپارا چوک میں ملیں گے. سب ملیں گے تو ڈی چوک میں ملیں گے. ہم ان کو حکومت سے نکالیں گے. سلیکٹڈ کو نکالیں گے. نالائق کو نکالیں گے. ناجائز نااہل وزیر اعظم کو نکالیں گے. آپ کے حکومت بنائیں گے. آپ سب کا بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد. سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مارچ میں مارچ ہوگا. اسلام آباد تک مارچ کریں گے. ہم عوام کے مسائل حل کریں گے. ہمیں طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنانا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اسلام آباد تک مارچ کریں گے. پی ڈی ایم کے جلسے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کب تک اس طرح کے تجربات برداشت کریں گے, کب تک اس نالائق کو برداشت کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان کی کرپشن کا پول کھول دیا لیکن عمران خان سے کوئی سوال نہیں پوچھتا. پاکستان میں بنگلہ دیش اور افغانستان سے زیادہ مہنگائی ہے. ہم اس کی نالائقی اور کرپشن کا بوجھ اٹھا رہے ہیں.